नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु कानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन, आज के इस दर्स कुरान सिलसिला नंबर 46 में कुरान करीम सूरह निसा आयत नंबर 34 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब्बे कायनात अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात जो समाअत फ़रमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सुनकर सुनाकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम के तर्जमे से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं कि इस चैनल पर ख़ुसूसन कुरान और हदीस की बातें होती हैं, ताकि तमाम दोस्त हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकें और हम सब उसके सवाब में शामिल हो सकें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दर्स कुरान को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आया करीमा में मर्द और औरत का ज़िक्र किया है। मर्द का क्या हक़ है, मर्दों के क्या हुकूक़ हैं, औरतों के क्या हुकूक़ हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम में फ़रमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। मर्द औरतों पर मुहाफ़िज़ व निगरान हैं, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है, और इस वजह से भी कि मर्द अपने मालों और औरतों की ज़रूरत और आराम के लिए खर्च करते हैं। बस नेक औरतें अताअत गुज़ार होती हैं मर्दों की गैर हाज़िरी में, इनके माल और अपनी इस्मत की हिफाजत करती हैं अल्लाह ताला की हिफाजत से। मर्द को इसलिए हाकिम बनाया गया है, फरमाया कि ये मर्द अपने माल को अपने घर की औरतों पर खर्च करते हैं, और जो नेक औरतें होती हैं वो अपने खावंद की अताअत करती हैं, और मर्दों की गैर हाज़िरी में उनके माल और अपनी इस्मत की हिफाजत करती हैं अल्लाह की हिफाजत से।
دوستان محترم، یہ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سعد بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی تھی، اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نقیب مقرر فرمایا تھا۔ ان کی بیوی حبیبہ بنت زید ابن ابی زہیر نے ان کی نافرمانی کی تو انہوں نے اسے تمانچہ مارا، تو حبیبہ کے والد نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں شکایت کی۔ چونکہ اس سلسلہ میں ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند سے قصاص لے سکتی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو خاوند ہے، مرد ہے، عورتوں کے معاملات کا نگران ہے، اور انہیں ادب سکھانے کا حق حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خاوند جو ہے وہ عورتوں کے معاملات کا نگران ہے، اور اس مرد کو ان عورتوں کی معاملے میں ان کو ادب سکھانے کا حق حاصل ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ آیت طیبہ پڑھ کر سنائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی اور امر کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی بہتر اولا ہے۔ آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے قوامون کا لفظ ذکر فرمایا ہے، جس کا مفرد قوام ہے، یعنی مرد عورتوں کے معاملات اور ان کو ادب سکھانے کا ذمہ دار ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خاوند کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو کسی کو ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے اور اس کی حفاظت و نگرانی اور اصلاح کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس طرح ہر فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، اور ہر مملکت کا ایک فرما روا ہوتا ہے، اور محافظ ہوتا ہے جو فوج کا نظام قائم رکھتا ہے، اور رعایا اور فوج اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہوتا ہے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ضامن ہوتا ہے، اور گھر کی مملکت میں اس کے احکام کی اطاعت کی جاتی ہے، ورنہ گھر کی مختصر اور اہم ریاست کا سکون اور اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا، اور یہ ذمہ داری مرد ہی احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری اسی کے سپرد کی گئی ہے، کیونکہ مرد میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، پہلی وہبی اور دوسری کسبی۔ پہلی خوبی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ مرد اپنی جسمانی قوت، ذہنی برتری، معاملہ فہمی، عقلی کمال اور اطاعت و فرما برداری کی استطاعت میں عورت سے کہیں برتر ہے۔ اسی وجہ سے امامت، نبوت، ولایت، شعائر اللہ کی حفاظت، تمام مقدمات میں شہادت قائم کرنا اور جہاد اور جمعہ کے فرائض کو ادا کرنے کی ذمہ داری وغیرہ مرد کے سپرد کی گئی ہے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بما فضل اللہ بعدہم علی بعد کے ساتھ بیان فرمایا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ بیوی اور بچوں کے جملہ اخراجات، ان کے آرام و آسائش اور ان کی حفاظت و صیانت کی تمام ذمہ داری
خاوند پر عائد ہوتی ہے اور وہی ان کو نبھا سکتا ہے۔ اس کو بما انفقوا من اموالہم کے ساتھ تعبیر فرمایا، چونکہ عورت میں کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے حقوق کی حفاظت کا مردوں کو حکم دیتا ہے، مردوں کو ہی یہ حکم ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی عورتیں ہیں، خاوندوں کی غیر حاضری میں ان کے حقوق اور مال کی محافظ ہوتی ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں اپنی عصمتوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ جب خاوند گھر سے کسی کام کے لیے چلا جاتا ہے تو یہ جو نیک عورتیں ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کو بھی بچا کر رکھتی ہے، اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور دوستان محترم اس مرد کے مال کی بھی محافظ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حقوق نا ادا کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ حقوق ادا کرنے والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا اور نہ ادا کرنے والوں کو سختی کے ساتھ دھمکی دے کر ان کے حقوق ادا کرنے پر ابھارا ہے، اور مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے مہر ادا کریں اور ان کے اخراجات پوری دیانتداری سے انہیں دیں، اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے وہی ذمہ دار ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں